नाज़रीन सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अक्टूबर का आगाज़ हो चुका लेकिन शहर के दर्जा हरारत और मौसम में कुछ खास तब्दीली नहीं आई। देखते हैं मौसम कब तब्दील होगा और ठंड जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। PIC 100 बिस्तरों की जदीद तरीन एमरजेंसी ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। जदीद असलहा, हैवी बाइक्स और गैर मुल्की तरबियत बेकार, डॉल्फिन फोर्स जराइम रोकने में बुरी तरह नाकाम। वन व्हीलिंग तेज रफ्तारी 9 अफराद की जान ले गई। टूटी फूटी सड़कों की सुनी गई। गुलबर्ग में पैचवर्क कारपेटिंग शुरू हो गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और अकमल सोमलू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। आपसे आगाज़ करेंगे रिजवान भाई। PIC 100 बिस्तरों की जदीद एमरजेंसी का इफ्तिताह कल कर दिया गया और उसने बाकायदा अब काम जो है वो शुरू कर दिया। सीमल, बिल्कुल फ्रेंड्स ऑफ PIC ने ये इनिशिएटिव लिया था जिसमें गोहर एजाज जो कि एप्टमा के सीनियर रहनुमा हैं वो उन्होंने ये जो है वो काम शुरू किया। उसके बाद उनके दोस्त अहबाब और फ्रेंड्स ऑफ PIC पे मुश्तमिल जो कारोबारी तबका है इन्होंने इसमें 56 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी जिसको PIC गवर्नमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एमरजेंसी जो है इसको करार दे रही है। पहले जो है वो PIC में बड़ी कसम पुरसी का शिकार थे। जो पेशेंट्स यहाँ पे आते थे 14 बेड्स पे मुश्तमिल एमरजेंसी जो है वो नाकाफ़ी थी। पूरे सूबे का बर्डन है इस एमरजेंसी पे। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है फ्रेंड्स ऑफ PIC की जानिब से। कल वज़ीर आला पंजाब ने ना सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ PIC को बड़ा सराहा एमरजेंसी मुकम्मल करने पे, 100 बेड्स पे मुश्तमिल है। अब जो है वो टोटल बेड्स की तादाद जो है वो एमरजेंसी में 114 हो गई है, जबकि 100 बेड्स पे मुश्तमिल अभी जो कुछ ब्लॉक्स हैं वो ज़ेर तामीर हैं, वो भी जल्द अज जल्द जो हैं वो कल अनाउंसमेंट की गई कि मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और उसमें नहायत ट्रेंड अमला जो है वो डिप्यूट किया गया है और बड़ी खूबसूरत एमरजेंसी बनाई गई है। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो सरकारी हस्पताल हैं इनमें आम आदमी जाता है और जो मसाकीन हैं, ऐसे लोग जो कि महंगे हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल का इलाज आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा है, मतवस्त तबके की अप्रोच में नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है और कारोबारी तबके की ये जो एफ़र्ट है इसको बिलाशुबा एक लायक तहसीन इकदाम ही है। और चूँकि पैसा कमा के अपने पैसे में से जो है वो इन्वेस्ट करना ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो ये सबके लिए काबिल तकलीद है कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने इस तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि उन्होंने अपील की कारोबारी तबके से कि मज़ीद मुखय्यर हज़रात आगे आएँ और इसी तर्ज पे जो है वो ना सिर्फ सूबा भर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो इसी तरह कार्डियक सेंटर और इसी तरह की लैब्स जो हैं वो बनाने के लिए अतियाद ने। बिल्कुल सही। अकमल, आप क्या कहेंगे इस पर? सिमल, एक तो इस पूरी खबर के और इस पूरे ब्लॉग के दो पहलू हैं। तो यकीनन गौहर एजाज और उनके साथी जितने हैं जो ताजिर बरादरी है या कारोबारी शख्सियात हैं, उन्होंने अपने पैसे जो हैं वो जमा किए और अवामी फ़लाह के इस मंसूबे पर लगाए। और ये सबसे बड़ा मंसूबा खुद हुकूमत भी कह रही है और हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो भी, और इसी के साथ जो हस्पताल की इंतज़ामिया वो भी कह रही है। लेकिन बात यह है कि जो वज़ीर आला पंजाब ने ये अपील की है कि मुखय्यर हज़रात वो आगे और इस तरह की खिदमात पेश करें, तो बात यह है कि हुकूमत जो काम हुकूमत के करने का है वो सिर्फ मुखय्यर हज़रात पे क्यों डाल दिया जाए। ठीक है, वो करें, अच्छी बात है,
اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی اچھی بات ہے اور انسانی نقطہ نظر سے بھی اچھی بات ہے کہ اس سے عام انسان کی جو بے کس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اور یقیناً اس کا اجر اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، ان کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے وہ حکومت ہے یا ایک دوسرا عام شخص ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے جس طرح سے تندہی سے اس کو سر انجام دیا اور اس کو مکمل کرایا، اور ان کا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ حکومت کے اور پنجاب کے جو حکومت کے سیاسی سربراہ ہیں ان سے کرایا ہے کہ میرا خیال میں یہ میسیج ہے، دو طرح کے میسیج ہیں۔ ایک تو انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اگر آپ میں ول پاور ہے تو آپ عوامی فلاح کا منصوبہ کر کے دکھاتے ہیں، آپ صرف بات نہیں کرتے کہ ہم عوام کو صحت دیں گے، ہم صحت کی سہولیات فراہم کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ہسپتال کے اندر جتنا مافیا ہے اس کو، یہ ٹھیک ہے، یہ بیان ہے، لیکن عملی کام کر کے دکھانا وہ ہمیشہ جرأت مندی کا کام ہوتا ہے اور اس میں اپریسیشن بھی دینی چاہیے۔ تو یہ جو پوری ٹیم جس کو فرینڈز آف پی آئی سی کا نام دیا گیا ہے، ان فرینڈز نے پی آئی سی کے ساتھ ساتھ اپنے وطن اور ملک کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا ہے، اور میرے خیال میں محبت کا اظہار کرنے کا اس سے زیادہ بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر کہ جہاں پر دل کی بیماریوں کے لیے علاج اتنا مہنگا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتا۔ اس ہسپتال میں یہ سہولت فراہم کیا ہے جہاں پر لوگوں کو 2-2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کی باریاں نہیں آتی، ان کے چیک اپس نہیں ہوتے۔ 3 پیشنٹس ہوتے ہیں اور چوتھے کو آپ کو یہ باہر وہی بینچ پی پہ آئی سی ہے بٹھانا نا پڑتا ہے جہاں پر نیچے لوگ بیٹھے ہوئے، کئی دفعہ خبریں آئیں، تصویریں سامنے آئیں کہ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، بیڈز نہیں ہیں۔ اس سسٹم کو آپ نے اپ گریڈ کیا ہے، اور یہ سسٹم بغیر ریاست کے سہارے کے، بغیر حکومتی سہارے کے، حکومت کا صرف اتنا ہے نا کہ انہوں نے زمین دی ہے یا اس جگہ کو ایلوکیٹ کر کے اس پہ ان کو بنانے کی اجازت دی ہے، لیکن اب آگے کے اخراجات، فنکشنل اخراجات جو ہیں وہ بھی تو حکومت دیکھیں وہ حکومت کرے نا، وہ حکومت کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کسی قسم کا احسان نہیں ہے۔ حکومت پیسے لیتی ہے عوام سے ٹیکس لیتی ہے، اس ٹیکس کے بدلے میں صحیح معنوں میں حکومت کا عوام کو ریٹرن کرنا یہ فرض ہے، اور اسی کا مینڈیٹ ملتا ہے اور اسی کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، اور عوامی فلاح یہی، اس کا تصور بھی یہی ہے۔ تو یہ ہمیں مخیر حضرات کو یقیناً آگے بڑھنا چاہیے ان شعبوں کے اندر جہاں پر حکومت غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے، جہاں پر حکومت کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ سے کہہ رہے ہو تاکہ ایک میسج کنوے ہو سکے کہ یہاں پر یہ چیزیں ضرورت تھیں، اور پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں پر بہت زیادہ عطیات دیے جاتے ہیں، چیریٹیز دی جاتی ہیں۔ شہر لاہور کی بات کر لیں، یہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ یہاں پر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور مل جاتا ہے۔ تو مخیر حضرات تو موجود ہیں جو اپنا ایک عام شخص کے اندر درد دل ہے، وہ درد انسانیت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ درد دل اور درد انسانیت اگر حکومت اور حکومتی اداروں میں پیدا ہو جائے نا تو آپ نتائج بہت مختلف ہو جائیں گے اور آپ اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اشتعال کی سیاست کرنے والے عناصر ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، مطلب ایسی سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں، اور وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو ابھی ریسنٹ بیان آیا کہ محرم کے بعد اسلام آباد بند کر دیں گے اگر احتساب کے لیے پیش نہ کیا۔ تو رضوان صاحب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیمل دیکھیں، عمران خان کا پی ٹی آئی کا جو پہلا مطالبہ ہے یا احتساب ریلی کا انہوں نے نام دیا اس پورے جلسے کو، اب اس میں ان کا زیادہ جو میجر مطالبہ ہے وہ پاناما لیکس کی شفاف تحقیقات ہیں۔ تو یقیناً یہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو اداروں کے اندر لوپ ہولز موجود ہیں، جس طرح ایف بی آر سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر پاناما لیکس پہ جو ہے وہ شفاف تحقیقات کرے۔ اب ایف بی آر کے اگر آپ قوانین دیکھیں تو ایف بی آر 5 سال پیچھے جا کے تحقیقات کر ہی نہیں سکتا۔ ایف بی آر کا ڈومین ہے صرف اور صرف 5 سال کے اندر جو کمپنیز بنی ہیں ان کے معاملات کی چھان بین کر سکتا ہے، اس سے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے جس طرح ماضی میں کمیشن بنتے رہے ہیں اسی طرح عمران خان مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ایف بی آر اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نوٹسز ان کی جانب سے اور بھی بہت سے ادارے ہیں رضوان صاحب، نیب یہاں پر موجود ہے، عدلیہ یہاں پر موجود ہے، اور بھی تو مختلف ادارے ہیں جو اس طرح کی انویسٹیگیشنز میں انوالو ہوتے ہیں۔ بالکل سیمل ایسے ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر نیب جو ہے اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ چھوٹی موٹی کاروائیاں تو نیب کرتا ہے یا باقی جو احتساب کے ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہے یا باقی جو ایف آئی اے ہے، لیکن اس طرح سے بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ صرف اور صرف جو معمولی نوعیت کے جرائم میں ملوث لوگ ہیں، جو چھوٹی موٹی کرپشن کرتے ہیں، ان پہ تو فی الفور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، ان کا احتساب جو ہے فوری کر لیا جاتا ہے۔
تو ایسے لوگ جو کہ اربوں روپے کماتے ہیں اس کے بعد بیرون ملک اپنا سرمایہ شفٹ کر دیتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک کیس آج سے کوئی 8 ماہ پہلے رپورٹ ہوا لاہور ایئرپورٹ پہ. وزیر اعظم پاکستان کے ایک قریبی دوست تھے, ان کا بھانجا جو ہے وہ یہاں سے کرنسی اور 15 کلو گرام سونا لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا. اس سے پہلے ایان علی پکڑی گئیں. تو ایان علی کا جو معاملہ تھا وہ چونکہ ماڈل تھیں, ایک الگ سے آئیڈینٹی کی مالک تھیں, تو اس وجہ سے وہ سارا اتنی ہائپ بنی, میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا. لیکن یہ والا کیس جو ہے یہ بالکل سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بااثر آدمی تھا, اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا. وہ وزیر اعظم پاکستان کے قریبی دوست تھے, توفیق بٹ ان کا نام ہے, لاہور کے رہائشی تھے, ان کے پاس ٹھیکے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ. تو ان کا بھانجا جو ہے وہ 15 کلو گرام سونا اور کرنسی, کیا کارروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف؟ اس کے بعد جو ہے وہ سارا کیس جو ہے وہ مینیج کر لیا گیا. کسٹمز والوں نے انہیں پکڑا, اس کے بعد صحیح طرح سے اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. نہیں تو کیا اس میں بھی انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا؟ نہیں دیکھیں نا, معاملہ وہی ہے کہ آپ بظاہر انتشار کی بات کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو کے بڑا پاس آدمی پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف اس طرح سے کارروائی اگر آپ کے پاس پاور ہے تو یو کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. ایک منٹ سمل, دیکھو انتشار کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا چلیں انتشار کی سیاست کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, لیکن آزن اس سے پہلے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اکمل سمرو, انتشار کی سیاست کی ہم بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. سمل دیکھیں, ہمیں پہلے یہ جو انتشار کا لفظ ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ہم عمومی طور پر اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس کا شاید وہ اطلاق نہیں ہوتا صحیح انداز میں اس خاص ایک خاص حالات کے تناظر میں. اور یہی انتشار جب حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو تب یہی انتشار یہ انتشار نہیں ہوتا, پھر وہ ان کا حق ہوتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ملکی ترقی کے پیرامیٹرز اشاریے کیا ہیں. آپ ملک کے اندر اگر آپ کا صنعتی ملک ہے آپ صنعت کو فروغ دیں, صنعتی یونٹس کو چلانے کے لیے بجلی یا دیگر چیزیں جو ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کریں. ملک کے اندر صحت کی سہولیات ہیں وہ عوام کو فراہم کریں, اس کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کریں. ملک کے اندر تعلیم کی صورتحال بہتر کرنی ہے, اس کے لیے نئے تعلیمی ادارے بنائیں, پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کا سٹرکچر بہتر کریں. ملکی ترقی یہی ہے نا. ملک کی ترقی ہے آپ کی معیشت گرو کرے, آپ کی ان امپلائمنٹ کی ریشو کم ہو, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اس سارے عمل کے اندر جو ہے سرمایہ کاری کا ایک پورا ایک محفوظ سسٹم اور میکانزم بنائیں تاکہ آپ کی عوام کی بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ترقی ہو سکے. یہ ہوتی ہے ملکی ترقی. اب ان احتجاج کے ذریعے سے یا احتجاجی ریلی کے ذریعے سے میرا نہیں خیال نہ تو کوئی ملکی ترقی رک رہی ہے. یہ پوری دنیا کی سیاست ایسے ہی ہوتی ہے, پوری دنیا کے جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ کو لے لیں, یورپ کے بڑے بڑے ملک لے لیں, وہاں پر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مظاہرے, وہاں پر تو اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں. کیا ہمیں ایسے بیان سننے کو ملتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف 50,000 15,000 20,000 لاکھ جتنے بھی افراد کھڑے ہیں, آپ ان کو کہیں کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں جبکہ وہ احتجاج کر کے چپ کر کے چلے جائیں. انتشار کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, آپ کی مشینری کو روک رہے ہیں یا حکومتی ریاستی مشینری کو نقصان پہنچا رہے ہیں, املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ریاستی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں جی یہ انتشار ہو رہا ہے. یہ لیکن اب انتشار کا مطلب یہ بھی تو لیا جا رہا ہے کہ محرم کے بعد اگر وہ اسلام آباد بند کرنے چاہتے ہیں تو کیا وہ انتشار کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بات سنیں, انتشار کیا ہے؟ اسلام آباد بند ابھی کیا انہوں نے نہیں کیا نا. بات یہ ہے کہ جب انتظار کرتے رہے اس دن تک کہ وہ اسلام آباد جا کر بند کر دیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ موقع نہ دیں آپ ان کے سیمل, وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہیں؟ مطلب اگر یہ بات کی جاتی ہے, دیٹ از اے پوائنٹ کہ آپ موقع مت دیں, آپ احتساب کے لیے خود کو پیش کر دیں. اپوزیشن جو ہے اس نے اپنی سیاست کرنی ہے, اس نے اپنے ووٹرز کو ان کو جواب دینا ہے کہ آپ نے ملکی ایشوز کے اوپر یا قومی سیاست کے اوپر کون سے ایشوز پہ کیا سٹانس رکھا ہے. انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے بھی ووٹ لڑنے ہیں, انہوں نے بھی لڑنا ہے. دونوں پارٹیوں نے, تینوں پارٹیوں نے واپس عوام کے پاس آ کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے. اب بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے یا مخالفین کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے, آپ اس مطالبے پر غور کرنے کے بعد اس کا کوئی سلوشن تو پیش کریں, آپ اس مطالبے کو ایڈریس تو کریں. اس کا جو ایگزیکٹ فورم ہے,
آپ کے پارلیمنٹ آپ اس کے اندر تو پراپرلی اس کو ایڈریس کر لیں. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر پراپرلی ایڈریس نہیں ہو, اس کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ 3 سال تک تحریک انصاف دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتی رہی, دھرنا دیتی رہی. کیا آپ نے اپنے سسٹم کو بہتر کر لیا؟ کیا بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے اب ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. آپ چیزوں کو سسٹمائز نہیں کر رہے ہو. آپ کس طرح سے پھر سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ الیکٹورل سسٹم ہے نا, مجھے تحریک انصاف سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ میں اس کا حمایتی ہوں. آپ ایک جنرل بات کر لو, آپ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ بات کر لیں. کیا آپ کے پاس وہ رائٹ ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہو آپ کو یقین ہے کہ وہ ووٹ اس تک جائے گا؟ سیمل دیکھیں, جو موجودہ الیکٹورل سسٹم ہے نا, اس موجودہ الیکٹورل سسٹم کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس سے براہ راست ان جماعتوں کے, ان افراد کے مفادات کو تحفظ پہنچتا ہے جو بااثر ہیں اور طاقتور ہیں, کیونکہ اس کا پورا سٹرکچر اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب اس سٹرکچر کے ریفارمز کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ملک کا غدار ہے, اس سٹرکچر کے ریفارمز کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ انتشار پیدا کر رہا ہے, اس سٹرکچر کے ریفارمز کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ عوام کے خلاف ہے, ملک کے خلاف ہے, وہ ایجنٹ ہے. مطلب آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اس جمہوری دور کے اندر؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم جمہوری معاشرہ ہیں, دوسری طرف آپ دوسرے کی رائے کو سننے کی برداشت ہی نہیں ہے. آپ دوسرے کی رائے کو, دوسرے کی بات کو, دوسرے کے حد تک کے الزام کو سننے کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر احتساب کے لیے خود کو, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیش کریں گے اپنے آپ کو احتساب کے لیے, تو اسلام آباد بند ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ آپ صرف تحریک انصاف پر ذمہ داری ڈال سکتے ہو؟ اور پھر جیسے ابھی ہم نے بات کی ہمارے الیکٹورل سسٹم کی, تحریک انصاف مسلسل اس پر احتجاج کرتا رہا, دھرنا دیتا رہا. اب اگر 2018 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے, تو کیا اس سے اگلے 5 سال بھی یہی تحریک انصاف کا سٹانس رہے گا کہ احتجاج کی سیاست ہی پروان چڑھتی رہے گی؟ سیمل بالکل. ایک تو کیا گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہاں کہاں اس کی طرف سے غلطیاں ہیں تاکہ اس کو بہتر کیا جائے؟ وہ ہے ہی نہیں نا, مسئلہ یہی ہے نا. دیکھیں اس وقت ایشو سب سے سیریس یہی ہے کہ حکومت جو ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ اچھا ٹھیک ہے آپ قومی ترقی, ملکی ترقی کے خواہاں ہیں, آپ خواہش رکھتے ہیں, آپ چپ کر کے اس پہ کام کرتے رہیں. آپ کہیں جی 5 سالوں میں ہم نے یہ کچھ کیا ہے, لیکن آپ ریئیکشن جو ہے اس انداز میں نہ کریں جس سے معاملات مزید گمبھیر ہو. لیکن میرے خیال سے رضوان صاحب اس دفعہ تو اتنا ریاکشن نون لیگ کی طرف سے نہیں آیا ہے. نون لیگ نے مطلب پریس کانفرنسز جلسوں سے پہلے رات کو 12 بجے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اب 11 ساڑھے 11 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے, 12 بجے پریکٹیکل ریاکشن کی آپ نے نہ روکنے کی کوشش کی, نہ آپ نے انتظامیہ بھی پرووائڈ کی, وہ بہت اچھا تھا, وہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی. اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کم از کم ان کے بیانات کے جوابات دینے کے لیے تو پریس کانفرنسز تو ان کا حق ہے نا. وہ تو آپ اگر تحریک انصاف کو کہتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کا بھی کچھ حق بنتا ہے. تحریک انصاف کو نہیں پروٹیکشن پرووائڈ کی, یہ پروٹیکشن عام لوگوں کو کی ہے, جو وہاں پر, یہ پبلک کو کی ہے, جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں, جو ان سے افیلیٹڈ ہیں, یہ ان کو کیا, اور یہ ریاست کا فرض ہوتا ہے. اس میں کوئی اپوزیشن اور وہ نہیں ہوتا. یہ پبلک کی پروٹیکشن ہمیشہ بہت ضروری ہوتی ہے. سیمل بالکل یہ بڑی اچھی حکومت نے اس مرتبہ جو ہے اسٹریٹجی اپنائی. جب پچھلی مرتبہ عمران خان نے یہاں پہ ریلی نکالی تھی تو بہت زیادہ کنٹینرز لگا کے لوگ گھنٹوں پھنسے رہے تھے ٹریفک میں اور شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور پی ٹی آئی کا بھی یہی کہنا تھا, پی ٹی آئی کے جو لیڈران تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بیشتر لوگ جو دوسرے اضلاع سے آ رہے تھے وہ پہنچ نہیں سکے. تو اس مرتبہ حکومت نے جو ہے اس طرح سے بندشیں نہیں لگائی, جس کی وجہ سے عمران خان نے ایک فل فلیج جو ہے وہ پاور کا شو کیا اور وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں مختلف صوبوں سے, مختلف اضلاع سے, مختلف شہروں سے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پہ پہنچی ہے. اور مسلم لیگ نون اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ جو ہے عمران خان دوبارہ کر لیں گے. اور عمران خان نو ڈاؤٹ کہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے اپنی جو تحریک ہے اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے. ایک گیپ آیا تھا پی ٹی آئی میں, جس طرح کے نظریاتی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. ایک پی ٹی آئی جو ہے واضح 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی تھی. جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں یا چودھری سرور ہیں, وہ اس طرح سے عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی دوبارہ سے خود کو ریوائیو کر رہی ہے. اس جو گیپ آ گیا تھا, چلیں یہ تو اب 1 مہینے کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ محرم گزر جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے, کیا احتساب کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا نہیں, اور اگر تحریک انصاف نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے تو ان کی طرف سے کیا اسٹریٹجی ہوگی. اگلی خبر, عابد چودھری کی جدید اسلحہ, ہیوی بائکس اور انٹرنیشنل ٹریننگ. آپ نے باہر سے ٹریننگ کرائی, باقاعدہ تربیت دلوائی, لیکن وہ سب چیزیں بیکار ہو گئیں کیونکہ ڈولفن فورس جو ہے وہ جرائم پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. رضوان صاحب ایسے یہ سیمل کے طرح طرح کی جو فورسز ہیں بنا دی گئی ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک سیاسی مداخلت جو ہے وہ پولیس کے اندر سے ختم نہیں کی جائے گی
آپ ڈولفن فورس کی بات کر لیں، آپ پیروز کی بات کر لیں، آپ CTD کی بات کر لیں، تمام جو فورسز ہیں ان کے اندر جب آپ سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ یا ایسے افسران جو کہ آپ کی خوشامد نہیں کرتے ان کو تعینات نہیں کریں گے. نہیں رضوان صاحب کیوں ختم کریں؟ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی مداخلت، بہت سارے لیڈرز بھی یہ بات کیوں کریں؟ آپ دیکھیں ایک افسر جو کہ من پسند کی پوسٹنگ لینے کے لیے کرسیاں بھی لگاتا ہے ایوان وزیر اعلیٰ میں جا کے، ایوان وزیر اعلیٰ کے جائز ناجائز کام بھی کرتا ہے، جو کال وہاں سے آتی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ اس پہ پازیٹیولی ریئیکٹ کرتا ہے. نہیں وہ نہ مانے بات، اب دیکھیں نا بات نہ مانے وہ مجھے بتائیں. اگر ایک آفیسر بات ماننا اور چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں شارق کمال صدیقی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو DPO تھے، کہ ان کے ایک MNA کی بات نہ ماننے پہ انہیں ڈیرے پہ طلب کیا گیا، اس کے بعد انہیں ٹرانسفر کیا گیا وہاں سے. اب جب ایسی ایگزامپل سامنے ہوں گی کہ آپ اعلیٰ افسران کے ساتھ ایسے کریں گے کہ جب آپ کے وہ سیاسی عزائم کو پورا نہیں کرتے، آپ کے ایجنڈے کی تکمیل میں آپ کے زورے بازو نہیں بنتے، تو آپ انہیں نشان عبرت بناتے ہیں. پولیس کا جو پورا سسٹم ہے، پورا سسٹم کمنگ بیک آن دا پوائنٹ، اور اگر ہم ڈولفن فورس کی بات کریں تو اس پر میں اکمل آپ کا کامنٹ ضرور لوں گی، لیکن کچھ مزید خبریں ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی اکمل، ڈولفن فورس کی ہم بات کر رہے تھے جن کی تربیت بری طرح ناکام ہو گئی، اور فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو 2200 سے زائد وارداتیں، 10 افراد ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو چکے، 4 اہلکاروں کے خلاف رشوت لینے پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے. دیکھیں سمل، ہم دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. ڈولفن فورس کا فنکشن کیا ہے؟ ڈولفن فورس کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ ایک خاص علاقے کے اندر، ایک تھانے کی حدود کے اندر جو ڈکیت کا گینگ ہے، جو چوروں کا گینگ ہے، جو وارداتیوں کا گینگ ہے، اس کو جا کے پکڑے اور ان کو جا کے تھانے میں جا کے بند کر دے. نہیں، ڈولفن فورس کا کام تو یہ ہے کہ وہ پیٹرولنگ کرتی ہے، اور اس پیٹرولنگ کے ذریعے کوئی بھی ان کو کوئی ایسا واردات کرتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی کال ریسیو ہوتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو وہ پکڑتے ہیں. اس کا کام صرف یہ ہے. اگر یہ وارداتیں کم نہیں ہو رہی تو یہ متعلقہ تھانے کے SHO سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کے ایریے کے اندر وارداتیں کیوں کم نہیں ہو رہی، آپ نے کتنے چور گینگ پکڑے ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو SHO سے پوچھنا چاہیے، اور یہ قانونی طور پر پوچھنا بھی ان سے بنتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، ڈولفن فورس جس آبجیکٹو کے لیے بنائی گئی ہے، اب DIG آپریشن نے جو City 42 سے بھی بات کی اور بتایا داد و شمار کہ 1400 سے زائد کالز جو ہیں وہ صرف سپتمبر کے مہینے میں ایسی ریسیو ہوئیں جن پر کارروائی کی گئی، جو کالز ڈائریکٹڈ ڈولفن فورس سے ریلیونٹ تھیں. ہم نے ان کو پاس آن کی اور انہوں نے موقع پر کارروائی کی. اب بات یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو کیسز رپورٹ ہوئے جو کالز کے ذریعے سے 15 پر، ان کی تعداد صرف 1400 سے زائد ہے. اب اس میں وہ چھوٹے کیسز بھی ہیں، بڑے کیسز بھی ہیں، کسی کی موبائل سنیچنگ ہے، کسی کا پرس چھین لیا، کوئی چیز چھین لیا، اس طرح کے کیسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ڈولفن فورس اگر پیٹرولنگ کر رہی ہے اور افراد نہیں پکڑے جا رہے تو آپ متعلقہ تھانے سے ضرور پوچھیں کہ جناب کیوں نہیں پکڑے جا رہے. ہاں، ڈولفن فورس اگر افراد کو پکڑ کے چھوڑ رہی ہے، جس میں 4 مقدمات جنہیں کے سامنے آئے ہیں، اور میرا خیال میں یہ کیسز کوئی بہت بڑے مقدار میں نہیں ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ انڈیویجول لیول پہ کرپشن ہو سکتے ہیں جس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہی ڈولفن فورس جو ہے، اس کے اہلکار جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں رپورٹ کرتے ہیں نا، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کے کلچر سے متاثر نہ ہو، کلچر کو انہیرٹ نہ کریں، کلچر کو کنسیو نہ کریں؟ تو بات یہ ہے کہ جو رضوان نے بات کی ہے نا، جو رضوان نے بات کی ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور پولیس ڈی پولیٹیسائز تب ہوگی جب حکمرانوں کی اور حزب اقتدار کی جماعتوں کی انٹرفیرنس کم ہوگی. کیونکہ ان کی انٹرفیرنس اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ لوکل لیول پر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے کارکن یا ان کے سپورٹر یا عہدیدار جو ہوتے ہیں وہ تھانے کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ تھانے کو جب انفلوئنس کرتے ہیں پھر وہ obviously انویسٹیگیشن جو ہے وہ پھر پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کے بعد کیس اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا. تو مین اور پرائم چیز جو ابھی کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. ون ویلنگ تیز رفتاری، 9 افراد کی جان لی گئی. کل ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور آپ کی تصویر دیکھیں جس کو دیکھ کے پہلا لفظ ہی استغفر اللہ نکل رہا ہے کہ اس قدر برے طریقے سے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور ون ویلنگ سے باز کیوں نہیں آتے ہیں لوگ؟ سیمل، آپ دیکھیں کہ جس طرح کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے، جس طرح 14 اگست گزرا ہے، تو جب پولیس چاہتی ہے، ٹریفک پولیس پلان کرتی ہے، اور اس کے بعد ون ویلنگ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قابو بھی پا لیا جاتا ہے.
لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی, ہم فالو اپ نہیں کرتے چیزوں کا. اس طرح سے کیمپین جو کہ خاص دنوں میں چلائی جاتی ہے, یہ کیمپینز جو ہیں وہ سارا سال ان کی پالیسی کا حصہ رہنی چاہیے, اور وارڈنز جو ہیں اس کے لیے اسپیشل اسکواڈ بھی ہونا چاہیے جو کہ ون ویلرز کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں پکڑ کے جو ہے وہ حوالات میں بند کرے. تو ایسے لوگ جس طرح یہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا کہ ون ویلر کو بچاتے ہوئے جو کار ٹکرا گئی اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ جن کا کوئی خمیازہ نہیں. رضوان صاحب بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف ون ویلرز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پولیس یا ادارے جو ہیں وہ کام کرتے رہیں, والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ بالکل ہے کہ والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے, وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. کرنا چاہوں گی عابد چودھری کی خبر ہے جو اس حادثے کی ابتدائی رپورٹ بھی آئی ہے کہ اس میں کار ڈرائیور جو تھا وہ بھی بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا. تو یہ ون ویلنگ ہو یا گاڑی تیز چلانا ہو, آپ نے کہیں جلدی پہنچنا ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ فل سپیڈ سے جاؤ اور اپنے. پھر موبائل فونز کا استعمال ہے, لوگ میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, میسیج پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے. یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ حادثات کا ایک بڑا انڈیویجولی بھی, جس طرح اکمل بات کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اگر کسی نے ایسی بائک رکھی ہے تو والدین کو پتہ ہے کہ یہ ہیوی بائک کس کام کے لیے. دو چیزوں میں حکومت نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان افراد کو سپورٹ کیا ہے جو تیز رفتاری کرتے ہیں, خاص طور پر کینال روڈ پر گاڑیاں بہت تیز رفتاری میں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ پہلی لین میں, فاسٹ لین میں 80 کی سپیڈ پر جا رہے ہیں نا, جو ہائیسٹ لمٹ ہے, تو آپ کو پیچھے ایسی گاڑی آئے گی, وہ فوراً جو آپ کو, اگر رات کا ٹائم ہے تو وہ ڈپر مارے گی, اگر دن کا ٹائم ہے تو ہارن دینا شروع ہو جائے گی, وہ کہے گی میں اس سے بھی تیز جانا ہے, 80 میکسیمم سپیڈ ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی تیز جانا ہے. کیوں تیز جانا ہے؟ ایسی عادت ہے ہم لوگوں کے ڈرائیورز کو کہ آپ پھر خیال نہیں کرتے. ٹائم میرے پاس بالکل جب روڈ پہ کوئی بریکس ہی نہیں ہے, کوئی سگنل ہی نہیں ہے, سگنل فری جو کوریڈورز ہیں وہاں پر ٹریفک کی رفتار بڑھ گئی ہے اور یہاں پر بھی زیادہ ہے, تو ایکسیڈنٹس کے واقعات تو ہوں گے. بالکل صحیح, آپ کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خود سے بھی دیکھنی ہوگی. بہت شکریہ اکمل سومنو, رضوان نقوی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہیڈ لائن جانیے گا اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور آج ہم بات کریں گے ایس پی انویسٹیگیشن صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف نذیر صاحب, ان سے اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے پوچھیں گے, پولیس کی اوورال رویے اور مورال کے حوالے سے بات کریں گے, اور پھر چونکہ محرم کا آغاز ہو چکا تو محرم میں جتنے بھی جلوس ہوں گے, جو بھی مختلف جگہوں پر مجالس ہوں گی, ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم ایس پی صاحب, کیا حال چال ہے؟ سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ بس یہی ابھی جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا ہے, محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ آغاز ہو چکا ہے, تو مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے جو ہے وہ آلموسٹ ہمارے تقریباً سیکیورٹی پلانز بھی جو ہیں وہ فائنلائزڈ ہیں, سرکولیٹ کر دیے گئے ہیں. تو ابھی جو ہماری جو لاہور پولیس کی جو میگا رسپانسبلٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ محرم الحرام کو جو ہے وہ پیسفلی جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے. اٹس دا بگیسٹ ایونٹ آف دی ایئر, مطلب ون آف دا بگیسٹ ایونٹ جہاں پر بہت زیادہ مطلب لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں, اور پھر سیکیورٹی جو ہے وہ پرائم رسپانسبلٹی بن جاتی ہے پولیس کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے تو ہمارے لیے جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم لوگ اس کو ایز اے چیلنج اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس کو پیسفلی کنڈکٹ کروایا جائے. محرم الحرام کے حوالے سے چونکہ جو ہے وہ سینسٹیوٹی اور اس کا لیول بھی جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, اس حوالے سے ہی جو ہے وہ ہم لوگ پریپریشن بھی کرتے ہیں. ہمارا سیکیورٹی پلان یا ہماری لاجسٹکس اور ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسی حوالے سے نہ صرف وہ ڈیزائن ہوتا ہے بلکہ اسی حوالے سے ہم لوگ اس کو پلان کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اینڈ وی آر ہوپ فل کہ اسی سال جو ہے, اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح اس کو پیسفلی ہم لوگ آرگنائز کروائیں گے انشاءاللہ. سو کیا پلان اپ کیا جا رہا ہے جلوس کے ساتھ ساتھ, جو خاص طور پر عاشورہ کے جلوس ہوتے ہیں جو کہ سب سے بڑا جلوس نکالا جاتا ہے, تو کس طرح سے سرچ آپریشنز جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی شروع کر دیے گئے تھے, گھروں کی تلاشی بھی لی جا رہی تھی, تو کس طرح سے اس کو پلان اپ کیا جا رہا ہے؟ کنٹرول روم ہوگا؟ میں اس پہ گزارش کروں کہ ایک تو چونکہ میں انویسٹیگیشن سائڈ سے ہوں, لیکن اس طرح کے جو میگا ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پھر لاہور پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن یا آپریشنز میں کوئی ڈفرینس نہیں کیا کرتی. اس میں جو ہمارے مین عاشورہ کے جو جلوس اور مجالس ہوں گی اس میں انویسٹیگیشن آپریشنز
دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ہماری نفری جو ہے وہ ڈپلوائے ہوگی. اس کے علاوہ کنٹرول روم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلش کیا جائے گا, اور ہماری چونکہ بریفنگز اور ڈی بریفنگز بھی آپس میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. اس حوالے سے جو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈیوٹی کی تھی, اگر اس میں کوئی ایسی کو پوائنٹس ہمارے سامنے جو آئے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم لوگ سیکیورٹی میں مزید ہم لوگ بہتری لا سکتے تھے, وہ بھی ہم لوگوں نے ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ان کو ریموو کیا ہے. اور اس کے علاوہ سرویلنس سسٹم جو ہیں وہ ہمارے مزید اس میں جو ہے وہ IC3 پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے کیمراز بھی انسٹال ہو رہے ہیں. تو نہ صرف جلوسوں کی جو ہے وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی, بلکہ ہماری مین پاور بھی موجود ہوگی, اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ پیش کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر اب ہم انویسٹیگیشن سائٹ پر آ کر دیکھیں تو کیا صورتحال چل رہی ہے صدر میں؟ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں ڈکیتیاں بہت کم اس رپورٹ میں شو کی گئی تھی. تو کیا ڈکیتیاں کم ہو گئیں لیکن لوگ تو اسی طرح سے پریشان ہیں اور اسی طرح سے پرابلمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ تو یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا, یا اگر رپورٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس ڈاکیومنٹ کا حصہ نہیں ہوتا؟ اس میں وہ رپورٹ میری نظر سے بھی گزری تھی. اس رپورٹ کے بعد پھر 1 جنوری 2000 ایک اتنا بڑی ڈویژن میں ماننے میں نہیں آتا کہ 3 ڈکیتیاں ہوئی ہوں یا 4 ڈکیتیاں ہوئی ہوں, کیونکہ نارملی تو کرائم کی ریشو کم اس طرح سے تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ اتنی بڑی ڈویژن میں صرف یہ کہیں کہ یہاں پر صرف 4 ڈکیتیاں ہوئی ہیں یا 2 ہوئی ہیں, یا جتنا بھی نمبر اس میں کوٹ کیا گیا تھا. اس میں اس رپورٹ کے بعد جو کہ میں نے سٹی 42 پہ دیکھی تھی, اس کے بعد 1 جنوری 2016 سے لے کے اور اس رپورٹ کے آنے تک ہم لوگوں نے اپنا تمام کا تمام جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا, ہماری جو FIR تھیں ان کو ہم لوگوں نے ری وزٹ کیا, ویریفائی کیا, ان کو ری چیکنگ ان کی. اس میں ڈکیتی کے مختلف ہیڈز ہیں. کچھ FIR ایسی ہوتی ہیں جو سیکشن 392 میں لانچ کی جاتی ہیں, کچھ FIR ایسی ہوتی ہیں جو کہ 395 اس میں لانچ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے ہیڈز ہیں جن میں FIRs لانچ کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو وہ 3, 4 یا 5 نہیں تھیں, وہ تقریباً ہمارے جو ہیں وہ مور دین 30-35 کیسز ایسے بنتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کیسز میں سے مور دین 50% جو ہیں دیٹ دے ہیڈ آلریڈی بین ورکڈ آؤٹ سکسیزفلی. اس میں نہ صرف جو ہے ملزمان وہ پکڑے گئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ جو ریکوری اس میں ایشو تھا مال مسروقہ کا, اسٹولن پراپرٹی یا سنیچڈ پراپرٹی جسے ہم لوگ کہتے ہیں, وہ بھی ریکور ہوئی تھی. دس از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ اس رپورٹ میں اس چیز کو بھی مینشن کریں کہ اتنے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے اور اتنے جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر لیے گئے, اتنے جو ہے وہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے سارٹ آؤٹ کرنے. تو میرے خیال سے یہ تو زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ریکارڈ کیپ کرنا نہیں ہوگا. جی بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس رپورٹ میں اگر یہ چیز بھی اس کا حصہ بنتی, یا نیکسٹ ٹائم اگر ایسی کوئی رپورٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا جو پولیس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس کو بھی اگر ایڈ آن کیا جائے, یس اس کو ایڈ آن کیا جائے تو مزید اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. جو ڈیفیشنسیز ہم میں ہوں گی وہ ان کو ہم لوگ ریموو کر لیں گے, اور دوسرا اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی پریزنٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا عاطف صاحب, انویسٹیگیشن کے مراحل کیا کیا ہوتے ہیں, کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جن سے گزرنا ہوتا ہے؟ اس میں گزارش کروں کہ جب بھی کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے یا ہمیں 15 پہ کوئی اطلاع ملتی ہے, تو سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے میری بحیثیت پولیس آفیسر جو ہونی چاہیے یا کمیونٹی کے کسی بھی بندے کی ہونی چاہیے, دیٹ از کہ جی وہ کرائم سین کو پریزرو کر لیا جائے. کوئی ایک بندہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہاں پہ کوئی ایک بندہ یہ رسپانسبلٹی اون کر لے کہ اس نے کرائم سین جو ہے وہ اس کو ڈیٹیریوریٹ نہیں ہونے دینا. پھر جو بھی کوئی انویسٹیگیشن آفیسر یا پولیس آفیسر وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ کرائم سین کو انالائز کرے, وہ امیجن کرے اس چیز کو کہ یہاں پہ کیا ہوا ہوگا. اگر لیٹ سپوز میں ایک مرڈر کی بات کرتا ہوں کہ جی میں یا کوئی پولیس آفیسر کو مرڈر کے کسی کرائم سین پہ جاتا ہے, تو اسے جا کے وہاں پہ دیکھنا چاہیے, یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ یہ مرڈر کس طرح سے کمٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایویڈنس کلیکشن ہے. ایویڈنس کلیکشن ایک تو اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمام کے تمام امپورٹنٹ ایویڈنسز جو ہیں وہ پراپرلی کلیکٹ ہو جائیں اور ان کو سیل کر دیا جائے. سیل کرنے کے بعد ان کو ہماری جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے وہاں پہ ان کو پراپرلی ان سیف کسٹڈی ان کو وہاں پہ ڈسپیچ کیا جائے. تو یہ 3-4 بیسک پیرامیٹرز ہیں کسی بھی کرائم سین کو دیکھنے کے لیے, ایویلیویٹ کرنے کے لیے. چونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی
ऐसा कोई स्टेप जो है जो रह गया या जो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो सका, तो वो उस के केस की कन्विक्शन पे और केस के डिसीजन पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आना शुरू हो बिल्कुल सही, वो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, फिर उस तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन फिर ये अवेयरनेस तो आम लोगों को भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस के आने से पहले वो आम लोग ही हैं जो उस क्राइम सीन पर मौजूद होते हैं या जो उस चीज़ को विटनेस कर रहे होते हैं, तो उनको भी तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई क्राइम सीन है और आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आपको किस तरह से बिहेव करना है। मैं इसमें एक क्रेडिट मीडिया को देना चाहूँगा कि मीडिया ने इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि लोगों में ये शऊर उजागर किया है। लोग अब इतने सेंसिटाइज हो गए हैं, काफ़ी जगहों पे मैं खुद किसी अगर क्राइम सीन पे मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग खुद एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आपने क्राइम सीन को नहीं छेड़ना, अभी इससे दूर हट जाएं ताकि पुलिस आएगी, वो एविडेंस कलेक्ट करेगी। क्योंकि हमारे पास एविडेंस कलेक्शन के इस टाइम पे दो सोर्सेज हैं। एक तो हमारी जो अपना इन्वेस्टिगेशन विंग है, उनके अपने क्राइम सीन यूनिट मोबाइल्स मौजूद हैं, वो जो हैं वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की मोबाइल्स भी आती हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि किसी भी क्राइम सीन पे कोई ऐसा एविडेंस जो है वो रह ना जाए, दैट शुड नॉट बी गॉन अनअटेंडेड। तो उसमें लोगों में ये शऊर आ भी रहा है। कुछ ऐसे हमारे एरियाज पर्टिकुलरली सदर डिवीजन में रूरल साइड के ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे हमें ये इशू आता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि हमारे पहुँचने से पहले जिस हद तक मुमकिन हो क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया जाए। बिल्कुल सही, तभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन बेहतर अंदाज में होती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अभी पुलिस इस्तेमाल कर रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए? मैं गुजारिश करूं कि एक तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं हमारे इन्वेस्टिगेशन का विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ या दूसरे ममालिक की पुलिस के साथ, तो तकरीबन वहाँ पे जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे मौजूद है। सही। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि सिवाय एक हमारी सक्सेस स्टोरी है होमिसाइड यूनिट, इसके अलावा अभी हमारे पास जो है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जो है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट क्राइम्स, दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ एट द मोमेंट एज फार एज पुलिस इज़ कंसर्न। उसमें अब पुलिस के पास बहुत दफ़ा ऐसा कोई क्राइम आ जाता है जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, जैसे है कोई जाली डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन है, मतलब उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी एक्सपर्ट टीम्स जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। ये बाज़ दफ़ा जब मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सजेशन ज़रे गौर आई भी हैं कि एक तो उस हवाले से जो है हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव करना चाहिए जी। बाकी जो आपका सेकंड उसका था फैसिलिटीज़ हमारे पास कौन सी अवेलेबल है, हमारे पास एक आई शुड से कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास कंट्रोल रूम मौजूद है DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में, जिसमें हमारे पास CDR एनालिसिस के लिए जो है वो हमारी टीम्स मौजूद है। इसके अलावा हम लोग नादरा से 24/7 हम लोग अटैच्ड होते हैं कि हमारे अगर नादरा वायरसेस मंगवाना है, किसी बंदे की शनाख्त करनी है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे CRO ऑफिस में, वहाँ पे 2002 से लेके 2015 तक तकरीबन हमारे पास कम व बेश को 1 लाख क्रिमिनल्स का डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा। जिसको हम लोग किसी भी टाइम पे अगर वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे स्केच मैपिंग की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। वो हेल्प आउट करती है जी, डेफिनेटली हेल्प आउट करती है। अब मैं इसको एक मिसाल से मैं वाजे कर देता हूँ कि अब एक क्राइम सीन पे एक पर्टिकुलर क्राइम अगर कमिट हो गया, वहाँ पे अब जब जाके देखेंगे लोग आपको बताएंगे कि जी इस तरह से बंदे हैं, इस हुलिये के थे, इस तरह की वो बोली बोलते थे। हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सर्च के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उनको बयान कर दिए गए। आप शक्ल सूरत के हवाले से भी उसकी सर्च कर सकते हैं, आप बोली के हवाले से, नाम के हवाले से, वल्दियत के हवाले से, उर्फ के, यानी कि एक वेल डिवेल्प्ड सिस्टम हमारे पास इन्वेस्टिगेशन विंग में इस टाइम पे मौजूद है और जिसकी कैपेसिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग इनहेंस भी कर रहे हैं उसको जो। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास इन्वेस्टिगेशन विंग में वो जो एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, जैसे आपने खुद भी कहा कि उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपके पास रखा जाएगा, क्या वो मुकम्मल हो चुका कि वो लोग जो सज़ा काट चुके हैं या जो सज़ा काट रहे हैं या जिनके ऊपर शक है उन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो उसमें रखा जाए, तो क्या वो सारा डाटा जो है वो मुकम्मल हो चुका है? मैं इसमें सबमिट करूंगा कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सोसाइटी में जो है वो क्राइम जो है वो ना पहले कभी ज़ीरो हुआ है
اور نہ شاید کوئی ایسا جو ہے وہ مطلب مجھے لگ رہا ہے، چونکہ کرائم نے ہونا ہے اور کرمنلز نے پکڑے بھی جانا ہے، تو جوں جیسے جیسے کرمنلز جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں ان کا ڈیٹا فیڈنگ جو ہے وہ ان کے جیل جانے سے پہلے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیٹیلز کے علاوہ ان کے فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک اور ایڈوانس فارم ہے انویسٹیگیشن کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے فنگر پرنٹس لے کے بھی اگر ایک بندہ جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ڈیٹا موجود ہے جس کو ہم لوگ فنگر پرنٹ سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں، میچ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی بندہ ہے جس نے ڈی این اے بینک بھی تو بنایا جانا تھا. جی ڈی این اے بینک جو ہے وہ ڈی این اے انالیسس کے لیے ہم لوگ وہ کانٹینٹس اٹھا کے ان کو فورینزک سائنس ایجنسی بھجوا دیتے ہیں. ابھی فی الوقت وہ ہمارے پاس یہاں پہ انویسٹیگیشن ونگ میں وہ ڈی این اے بینک والی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ڈی این اے انالیسس کے لیے ہم لوگ فورینزک سائنس ایجنسی کی مدد ضرور لیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، کون سی چیزیں ہیں جن میں فورینزک لیبارٹری جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ اس میں ایک تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ اگر کوئی کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو ان کی بھی، جیسے ہمارے پاس انویسٹیگیشن ونگ میں کرائم یونٹ موبائل موجود ہے، ان کے فورینزک سائنس ایجنسی کی اپنی جو ہے وہ ایویڈنس کلیکشن موبائلز موجود ہیں، وہ بھی ہمیں 24/7 اویلیبل ہوتی ہیں. ان کے سائنٹسٹس آتے ہیں، پھر جب کوئی کرائم سین ہم لوگ انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سائنٹسٹ سے ہم لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں اور وہ ایویڈنس وہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں، ہماری موبائل بھی کلیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے کیسز ہیں، جیسے مرڈر ہے، مرڈر میں جو ہے وہ جو کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ہسٹوپیتھولوجسٹ کی رپورٹ کے لیے، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے لیے، ٹاکسیکولوجی کے لیے، یا اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انفارچونیٹلی آئی شوڈ سے کوئی ریپ کا اگر کیس ہوا ہے تو ڈی این اے انالیسس کے لیے یا اس کے پازیٹیو نیگیٹو اس کو کانٹینٹس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ ہم لوگ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھجواتے ہیں، جو کہ پھر ہمیں اکارڈنگلی جو رپورٹ سینڈ کرتی ہے اس کے مطابق ہم لوگ آگے کیس کو جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور میرے خیال سے یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ ویل کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلیں. بالکل صحیح. مزید باتیں بھی ہم کریں گے اور تھوڑی کرائم ریشو کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کو ظاہر ہے صفر تو نہیں کیا جا سکتا لیکن منیمائز کیا جا سکے اور چیزیں جو ہیں وہ اور مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کی جا سکے. اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. کرائم ریشو کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم انویسٹیگیشن کے سٹیپس جو ہیں اس پر بات کر رہے تھے اور طریقہ کار پہ بات کر رہے تھے. ایک پولیگراف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یہ اس کو آپ مذاق کے طور پر جب ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا پولیگراف ایک ٹیسٹ کرا لیں گے، بتا دو اگر سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کس حد تک ایفیشینٹ ہے یہ؟ میں اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ بھی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ ایک ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے فورینزک سائنس ایجنسی میں. تو اس میں اگر ہمیں لگے، مطلب ہم لوگ اگر بینگ انویسٹیگیشن آفیسر فیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایکیوزڈ ہے، اس کے جھوٹ اور سچ کا پیمانہ جو ہے وہ جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پولیگراف ٹیسٹ کروا لیا جائے، تو وہ پھر ہم لوگ جو ہیں وہ فورینزک سائنس ایجنسی کے سائنٹسٹس کو اس کو ریفر کر دیتے ہیں اور ہمارا آئی او چلا جاتا ہے اس کرائم کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے پرٹیکولر کویسچنز جو ہیں وہ وہاں پہ پریپیئر کیے جاتے ہیں اور ان کو سائنٹیفکلی اینالائز کیا جاتا ہے. تو اس کی ٹروتھفلنس کا جو وہ ایک ریشو یا پرسنٹیج ہوتی ہے پھر وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے خود سے ایک اپنا ایک آئیڈیا انفر کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ لیکن دیٹ از ناٹ دا فائنل سے نا، اس میں اسی کے اوپر تو ریلائی کس حد تک ریلائی کیا جاتا ہے؟ اسے آپ ایک انویسٹیگیشن ٹول کے طور پہ ضرور آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر کی اپنی انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایویڈنسز بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ایک کنسولیڈیٹڈ جو انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے اس میں وہ ہیلپ فل ضرور ہوتا ہے پولیگراف ٹیسٹ جو ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، کوئی ایک کیس جس کی انویسٹیگیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو بہت انٹرسٹنگ رہی ہو، مشکل بھی رہی ہو لیکن ان دی اینڈ وہ
سارٹ آؤٹ ہو گئی؟ میں اس میں گزارش کروں کہ بینگ انویسٹیگیشن آفیسر اور بینگ سپروائزری آفیسر ہمارے لیے ہر کیس ہی جو ہے وہ ایک اس کا امپورٹنس کا وہ ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ یوزلی کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ جی یہ کیس جو ہے ہاں جی اس میں، لیکن ایک دو جو پرائرٹیز میں نے سیٹ کی ہوئی ہیں، ایک تو کوئی بھی ہینیس کرائم جو ہے، جیسے گاڈ فاربیڈ اگر کوئی مرڈر کمٹ ہو جاتا ہے تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود اس کو سپروائز کر کے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے. تو میرے لیے تمام کے تمام مرڈر کیسز جو ہیں وہ تمام کے تمام امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا سنسیشنل کرائم جو ہے، جیسے کہ بچوں کے خلاف کوئی ایسا کوئی کرائم ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے جس سے ہمیں یہ ڈر ہو کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بچوں پہ جائے گا، اس کو بھی میں خود ٹیک اپ کرتا ہوں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے. اس کو جو ہے چونکہ جو بندے اس میں انوالو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے، انویسٹیگیشن کے بعد ان کو جیل بھیج دیا جائے، تاکہ کوئی ایک ایگزامپل اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ اسپیسیفک ہو کے کچھ شیئر کرنا چاہیں، اگر if that is okay. اس میں یہ پچھلے دنوں کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک یہاں پہ چونگ کے علاقے میں ایک ٹرپل مرڈر ایک ہوا تھا. اس میں الحمدللہ مطلب آئی شوڈ سے کہ وہ سیم ڈے ہم لوگوں نے جو ایکچوئل جو ایکیوزڈ تھے وہ ہم لوگوں نے اریسٹ کر لیے. اچھا سیم ڈے جو ہے وہ کوئی 6 گھنٹے کے اندر اندر جو ایکچوئل کلپریٹس تھے وہ پکڑے گئے. پھر ان کے ساتھ جو 3 دوسرے جو لوگ انوالو تھے وہ بھی اب ہم لوگوں نے پکڑ لیے ہیں. تو ریسنٹ جو ایک ہے وہ تو یہ ابھی ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ چونکہ 3 بندوں ایک ہی دن میں سیم ڈے وہ الحمدللہ. اچھا اس طرح کی جب پولیس بہت زیادہ ایفیشنسی شو کرتی ہے وچ از گڈ کہ آپ نے اتنی کوئک انویسٹیگیشن کی ہے اور آپ ان ملزمان تک تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو باقی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے. اس پہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ہر کیس کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. پھر یہ بھی ایک پرسیپشن آ جاتی ہے لوگوں کی. اس میں میں گزارش اگر کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس کا الزام بھی پولیس پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یا پھر وہ رشوت وغیرہ کی بات آ جاتی ہے، یا اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ تو ہر کیس جو ہے وہ اس کو ٹریس آؤٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ کیسز جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ سمجھوں کہ کوئی اوور آل ایز اے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہماری کوئی اس میں میلافائڈ انٹینشن جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. کچھ ایسے دیر مائٹ بی سم ایکسیپشنس کہ جس میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر کی کوئی میلافائڈ انٹینشن ہے، بٹ ایز اے ریپرزینٹیو آف ڈپارٹمنٹ مطلب آئی مسٹ سے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایسی میلافائڈ انٹینشن نہیں ہوتی کہ جی یہ کیس جو ہے دیٹ شوڈ گو ان اٹینڈڈ، یہ کیس ورک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی کمپلشنز ہوتی ہیں، جیسے اب یہ محرم الحرام کی ڈیوٹی ہے، یا جیسے یہ پی ٹی آئی کا رائیونڈ میں جلسہ تھا. تو یہ ایسے جو میگا ایونٹس ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے تمام اس کی جو ہے فورس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ان کے پیسفل کنڈکٹ کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کچھ میٹرز اوور لک ہو جاتے ہیں، بٹ اس میں کوئی ایسا ہماری انٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں نے کیس ورک آؤٹ نہیں کرنا. اور یہ بات کسی حد تک میں آپ سے ایگری کروں گا کہ میرا خیال ہے نیت صاف ہو اور اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف نیت اور محنت کا پھل ضرور دیتے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کرائم ریشو کی اگر بات کریں اس صدر ڈویژن میں تو کیا ریشو چل رہی ہے اور کس طرح کرائمز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ نسبتاً اگر کمپیریٹیو انالیسز اس 9-10 مہینوں کا میں پچھلے 2015 کے ساتھ کروں تو ابھی تک الحمدللہ ہمارا جو کرائم ہے، جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، وہ اس میں نیگیٹو ٹینڈنسی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ کم کمٹ ہوا ہے. اگر پرسنٹیج آف انویسٹیگیشن کی بات کروں تو وہ میں سبمٹ کروں گا کہ پرسنٹیج ہماری نسبتاً پچھلے سال سے کافی بہتر ہوئی ہے. یعنی ہماری جو کرائم میٹنگز کنڈکٹ ہوتی ہیں اس میں ہم لوگوں سے جو 3-4 چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس میں چالاننگ کا پوچھا جاتا ہے کہ جی پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے وہ میکسیمم چالان ہونے چاہیے، لوگوں کی جو ریکوریز ہیں وہ ان کے گھروں میں پہنچنی چاہیے. اس کے علاوہ جو اشتہاری ہیں، پروکلیمڈ اوفینڈرز جو ہیں، پرٹیکولرلی اے کیٹیگری کے جو ہینیس کرائم میں انوالو ہیں، ان کی اریسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ انویسٹیگیشن ونگ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ گینگز کو پکڑنا جو ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلینیس ٹاسکنگ ہے، تو یہ تو ہو گیا کرائم کے حوالے سے. اب کرائم کو ہم لوگ کرٹیل کس طرح سے کر سکتے ہیں، پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس میں پیٹرولنگ پلان ہے.
اس میں ہمارے پاس پیرو موجود ہے، اس میں ہمارے پاس ڈولفن بھی موجود ہے، اس میں ہمارے اپنے تھانوں کی موبائلز موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری تھانوں کی موبائلز ہیں اس میں ٹریکنگ سسٹم ہے. میں ایک پلس پوائنٹ جو ہے جو ڈیجیٹلائز پولیس کو کرنے کی طرف ایک ہر ڈویژنل لیول پہ ہر ایس پی کے آفس میں ایک کنٹرول روم قائم ہے. یہ جتنی بھی پیٹرولنگ کرنے والی گاڑیاں ہیں ان میں ٹریکرز لگے ہوئے ہیں. ایس پی جب کنٹرول روم میں اپنے بیٹھتا ہے تو وہ یہ سامنے سکرین سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گاڑی پچھلے 20 منٹ سے موو نہیں ہوئی، یہ گاڑی آدھے گھنٹے سے موو نہیں ہوئی، اس گاڑی کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا ایک جامع اور مؤثر پیٹرولنگ پلان جو ہے وہ موجود ہے جس کو ہم لوگ اپنے لیول پہ بھی اس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آئی تھی جس میں اینڈرائڈ موبائل فونز دیے جائیں گے جس میں وہ آپ ٹریک آؤٹ کر سکو گے. ایون ڈولفن اسکواڈ کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا گیا تھا. کیا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے پولیس کی کارکردگی اور ایفیشنسی بہتر بنانے کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی کر لے. ہم لوگوں نے اپنا تھانوں کو ہم لوگوں نے مختلف بیٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ اینڈرائڈ موبائلز جو ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے سافٹ ویئرز موجود ہیں. ان کے اندر باقاعدہ ایک ڈیٹا بینک موجود ہے اور اس ڈیٹا بینک کی مدد سے جو ہے وہ مختلف کرمنلز کو یا مختلف ایسے لوگ جو ہیں جو کہ بیڈ کریکٹر ہیں ان کا ڈیٹا بینک جو ہے وہ اسی سے ہی ہمارے جو ہماری بیٹس بنی ہوئی ہیں جو ہمارے آگے ہمارے جو پولیس کے آفیشلز جن کو اسائن ہوئی ہیں وہ اسی سے ہی اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ بایو میٹرک ڈیوائسز بھی ان کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں. ہمارے سرچ آپریشنز جو ہیں وہ بھی اب جو ہیں وہ مطلب دے آر موونگ ٹورڈز سائنٹیفک سائڈ. کیونکہ جب بھی ہم لوگ جو ہے وہ سرچ آپریشنز کرتے ہیں تو ہم لوگ صرف کسی بندے کے کہنے پہ یہ نہیں مان لیتے کہ اس کا نام الف بے جیم ہے. اس کا جب شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں تو اس کو آگے پھر فردر ہم لوگ بایو میٹرک ڈیوائس سے بھی ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ڈیٹیلز ہمیں یہ بندہ پرووائڈ کر رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں جو ہے وہ مطلب تو یہ اس میں کافی ہیلپ فل ہے. بالکل صحیح. اچھا 15 کی اگر بات کریں اور 15 کے ساتھ جو ایڈیشن کی گئی ایس ایم ایس سروس میں 8330 کیا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور لوگ اس چیز کو اویل کر رہے ہیں اس اپرچونٹی کو کہ اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو وہ فوراً پولیس کو بتاتے ہیں اور پولیس رسپونڈ کرتی ہے. تو کیا یہ جو ہے وہ کوآرڈینیشن اسٹرانگ چل رہی ہے عوام کے ساتھ اس حوالے سے؟ میں 15 کے حوالے سے یہ ٹیکسٹ سروس لانچنگ کا ایک پرپز یہ بھی تھا کہ جی ٹیکسٹ کرنا نسبتاً آسان ہے. بعض دفعہ 15 کا نمبر بزی ہوتا ہے یا بعض دفعہ یوزلی ایسا کم ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی بھی کمپلینٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ جی 15 کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی یا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا. تو یہ ٹیکسٹ سروس بیسیکلی انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس ٹیکسٹ سروس 8330 پہ ایک تو ہم لوگ تمام جو سپروائزری آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. اگر کوئی ایک بندہ ایون 4 اس پہ جو ہے وہ ہیلپ سپیل کر دیتا ہے تو وہ تمام کے تمام جو آفیسرز ہیں ان تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہمارا کنٹرول روم بنا ہوا ہے وہ کنٹرول روم ود ان نو ٹائم جو ہے وہ اسی نمبر پہ جس نمبر سے ہمیں ٹیکسٹ 8330 پہ آیا ہوتا ہے اس کو کال کرتا ہے, اس سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کا کیا ایشو ہے. پھر اکارڈنگلی جو بھی اس بندے کا کوئی ایشو ہو, اگر اسے کسی قسم کی کوئی گائیڈنس چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, انفارچونیٹلی اگر اس کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو کنسرن جو ہماری بیٹ ہوتی ہے, جو پیٹرولنگ موبائل ہوتی ہے, ایس ایچ او, یا دیٹ ڈیپینڈز آن دا لیول آف کرائم, تو وہ پھر آگے جو ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اور پھر ہمارا رسپانس جو ہے وہ اس کی طرف ہوتا ہے. تو یہ ایک سکسیسفل ایک ہماری ہے جی اٹیمپٹ ایک چل رہی ہے 8330 والی جو ہے وہ لوگوں کو, ہم لوگوں نے بلکہ خود لوگوں کو ریکویسٹ کر کے اس پہ رجسٹرڈ کروایا ہے. اس کو ہم لوگوں نے ایڈورٹیز کیا ہے کہ جی یہ بھی ایک سروس ہے جو کہ which has been introduced by لاہور پولیس for their help. تو یہ ہمارا یہ بھی ایک 8330 is also a success story of لاہور پولیس. بالکل صحیح. اور اس میں میرے خیال سے لوگ جو ہیں وہ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی, کیونکہ اس کا کوئک رسپانس ٹائم جو ہے دیٹ از امیزنگ. وہ میں نے خود بھی, چونکہ میں پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے خود بھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے, اور واقعی میں آپ کو بہت جلدی, مطلب آئی وازنٹ ایون ایکسپیکٹنگ کہ مجھے کالس پہ کالز آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا پرابلم ہے, کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. سو دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. لاہور کی پولیس کو آپ چونکہ ابھی تقریباً 6 months ہو گئے آپ کو یہاں پر پوسٹڈ ہوئے ہوئے, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ کرائم کی سچویشن پہ تو ہم نے بات کی, لیکن پولیسنگ کا جو نظام ہے وہ باقی صوبوں کے نسبت, باقی شہروں کے نسبت آپ کے خیال میں کیسا ہے؟
لاہور میں چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ملتان سرو کر کے آیا ہوں، تو لاہور جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور بیسیکلی ایک بڑی ڈائیورسفائیڈ قسم کی جو ہے وہ جاب ہے. آپ کو نت نئے چیلنجز جو ہیں وہ ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ پیس نسبتاً تمام جو دوسرے شہر ہیں وہ ان سے زیادہ ہے. اگر پیس کرائم کی زیادہ ہے یا سوسائٹی جو ہے وہ اس پیس پہ جو ہے وہ آگے موو کر رہی ہے، تو آپ کے لیے بھی جو ہے یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ نے بھی اسی پیس پہ ہی ٹریول کرنا ہے. اگر کسی جگہ پہ کرائم کمٹ ہو گیا تو آپ کا رسپانس جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ آپ چیزوں کو جا کے اپنی گرفت میں کر لیں. اٹس اے فاسٹ سٹی، اٹس اے بزی سٹی، تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پھر پولیس کو بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ عاطف صاحب، آپ تشریف لائے اینڈ گڈ لک فار آل دا کیسز یو ہیو فار انویسٹیگیشن اینڈ آئی ہوپ کہ اسی طرح سے پولیس عوام کو ہیلپ کرتی رہے، کیونکہ بہرحال پرائم رسپانسبلٹی تو یہی ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے یا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ لوگ موجود ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے ہم سیگمنٹ شامل کریں گے بچت بازار. بچت بازار میں سب سے پہلے سیلز کی بات کریں گے اور ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے برانڈ لائم لائٹ. لائم لائٹ پر اپ ٹو 40% تک آپ کو آف ملے گا. نیکسٹ برانڈ ہے ثنا فینانس، جس پر آپ کو 50% تک آف ملے گا. اور اب ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو پروموشن پر ہے جی نیسلے وائٹ گریپ لیچی 11 لیٹرز، ریٹیل پرائس ہے 220، پروموشنل پرائس 189. آپ 31 روپیز بچا سکتے ہیں. ڈانس کے چکن سیخ کباب ہیں 540 گرامز، ریٹیل پرائس 489، پروموشنل پرائس 379. آپ 110 روپیز بچا سکتے ہیں. اور اب اگلا سیگمنٹ آج کے بھاؤ. جی آج کے بھاؤ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رپورٹر ہیں ہماری رمل دلدار، ان کی طرف چلیں گے. جی رمل، تفصیلات بتائیے گا، سبزیاں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں اور مہنگائی کا گراف کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میں اس وقت مکہ کلونی گلبرگ کی سبزی منڈی میں موجود ہوں. اگر ہم سرکاری نرخ ناموں کے مطابق آج کے ریٹس کی بات کریں تو نیا آلو کم سے کم 27 زیادہ زیادہ 29، پرانا آلو کم سے کم 17 زیادہ زیادہ 19، پیاز کم سے کم 20 زیادہ زیادہ 22، ٹماٹر کم سے کم 53 زیادہ زیادہ 56، لہسن دیسی جو ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ چل رہی ہے، کم سے کم بھی 250 زیادہ زیادہ 256، ادرک کم سے کم 80 زیادہ زیادہ 85، پالک کم سے کم 17 زیادہ زیادہ 19، لیمو دیسی کم سے کم 190 اور زیادہ سے زیادہ بھی 196۔ بھینڈی کی قیمت کی اگر ہم بات کریں تو بھینڈی کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 42، اروی کم سے کم 50 زیادہ سے زیادہ 53۔ اسی طریقے سے اگر ہم پھلوں کے ریٹس کی بات کریں تو سیب اول کم سے کم 94 زیادہ سے زیادہ 99، سیب دوم جو ہے کم سے کم 60 زیادہ سے زیادہ 64، کیلا درجن جو ہے کم سے کم 50 زیادہ سے زیادہ 53، آم چونسا سفید جو ہے اس کی قیمت بھی سب سے زیادہ چل رہی ہے، کم سے کم 125 زیادہ سے زیادہ 131، جاپانی پھل جو ہے کم سے کم 52 زیادہ سے زیادہ 55، انگور سندرخانی کم سے کم بھی 166 اور زیادہ سے زیادہ 172، انار دیسی کم سے کم 120 زیادہ سے زیادہ 126۔ اگر ہم اسی طریقے سے چکن کی ریٹ کی بات کریں تو چکن کے ریٹ میں دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے، 162 روپے کلو جو ہے چکن متعین کی گئی اس کی قیمت، انڈے جو ہے 88 روپے درجن جو ہے وہ قیمت متعین کی گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ اور سبزی منڈیوں میں جو ہے ایک ہی قیمت میں
जो है सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। उनका कहना है कि जो रेट्स मुतय्यन की गई हैं उससे भी कम से कम 5 या 10 रुपये कीमतों में इजाफा करके जो है यहाँ पर सब्जियां और फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम ख़रीदारों के हवाले से बात करें तो उनका यही कहना है कि मेन जो बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी है वहाँ से इन्हें जो है सब्जियाँ महंगी मिलती हैं और क्वालिटी भी जो है वो ख़राब है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो मेन बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे कीमतों पे कंट्रोल किया जाए, ताकि आम सब्ज़ी मंडियाँ और ओपन मार्केट की जो कीमतें हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी सही तरीके से जो है फ़रोख्त की जाएँ सब्ज़ियाँ और फल। जी बहुत शुक्रिया रमल दिलदार आपका। आगे बढ़ेंगे ज़ेनिथ शॉप पर। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 112 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 162 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन, थोक से 86 रुपये और गोरमे पे अंडे अवेलेबल हैं 87 रुपये दर्जन। और अब आगे बढ़ेंगे ओपन मार्केट से। आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन डॉलर। कीमत खरीदा 105.15, कीमत फरोख्त है 105.4। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीदा 135.5, कीमत फरोख्त है 136.2। यूरो की कीमत खरीदा 117, कीमत फरोख्त है 117.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.6, कीमत फरोख्त 27.75। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.45, कीमत फरोख्त 28.6। कुवैती दिनार सबसे कीमत खरीद 343, कीमत फरोख्त 345.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79, कीमत फरोख्त 79.45। जापानीज येन कीमत खरीद 1, कीमत फरोख्त 1.03। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.9, कीमत फरोख्त 106.8। और कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 80.25, कीमत फरोख्त है 80.8। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।